बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अज़मत है और मैं एक मेडिकल लैब में बतौर HR ऑफिसर काम करता हूँ। कि मैं मेडिकल लैब का हिस्सा हूँ और वहाँ पे मुख्तलिफ़ पेशेंट्स आते हैं। मेरी मुलाकात मुख्तलिफ़ जो है बंदों से होती है। उसमें से ये है कि चांसेस बहुत ज़्यादा थे कोरोना के, मगर यह है कि मैं अपनी एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए अपने जो है मामलात वहाँ सर अंजाम देता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि काम के दौरान ही दफ्तर में मुझे कुछ जो है मेरी तबीयत जो है नासाज हो गई। जी, इसमें इस तरह था कि अचानक ही मुझे काम के दौरान छींकें आने लग गई और मेरी तबीयत कुछ नासाज सी शुरू हो गई। तो उसमें मुझे खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत थी। तकरीबन ये 1 से 2 दिन मेरे साथ ऐसे ही मामला रहा। तीसरे दिन मैंने फिर डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर जो है डॉक्टर ने मुझे जो है कोरोना के टेस्ट के लिए जो है वो रिकमेंडेशन दी। तो मैंने अगले दिन फिर टेस्ट कराया और वो जो है पॉजिटिव आ गया। उसके बाद फिर मैं आइसोलेशन के लिए एक हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट हो गया और तकरीबन 3 हफ्ते मैं उस हॉस्पिटल में रहा। अच्छा जी, इसमें 2 तरह से टेस्ट लिया जाता है। एक तो नाक के ज़रिए और दूसरा गले के ज़रिए। जो नाक के ज़रिए होता है उसमें नेसल स्वैब का इस्तेमाल होता है। उसमें एक नीडल होती है, वो नाक में डाल के चेक करते हैं। और सेकेंडली गले में होता है, वो गले में भी जो है एक स्ट्रिप होती है, वो गले से डाल के चेक करते हैं। और तकरीबन इसकी रिपोर्ट जो है वो 24 आवर में जो है वो तैयार हो जाती है। WHO के मुताबिक इस बीमारी के 4 मेन सिम्टम्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार तकरीबन 100 प्लस होता है। और इसमें जिस्म टूटता है, जोड़ों में दर्द होती है और सबसे ख़तरनाक जो इसका सिम्टम है वो है सांस लेने में दिक्कत होना। एक्चुअली ये वायरस सांस के ज़रिए जो है वो इंसान के अंदर जो है जिस्म में एंटर होता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए या गले के ज़रिए। तो अगर तो ये वायरस जो है गले के हद तक रहे तो ये रिकवरी इसकी जो है जल्द पॉसिबल है। मगर अगर ये गले से नीचे लंग्स की तरफ चला जाए तो फिर ये काफ़ी जो है वो मसला हो जाता है। और ख़ासकर जो 50 प्लस एज के बंदे हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना तेज़ नहीं होता, वो कमज़ोर होता है। डेट्स वाई जो है उनको ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है। मगर नौजवानों में इस तरह का कोई इतना हिसाब किताब नहीं है, वो जल्दी जो है 15 से 20 दिन में रिकवर कर जाते हैं। मगर इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन जो है उसके अंदर फिर उसके SOPs हैं। लाइक जैसे अगर आप आइसोलेट हैं तो आप एक ही जगह पर ही रहें। आप खाना पीना और जो इस तरह के मामलात हैं वो आप डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और घर के अफराद से आप कम से कम मेल जोल रखें। और अगर आपने मेल जोल रखना है तो वो एक ख़ास फासले के ऊपर जो है वो आप तकरीबन 6 से 7 फुट का फासला होना चाहिए। और आइसोलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाथरूम का जो इस्तेमाल है वो अलग होना चाहिए, यानी कि ऐसा बाथरूम हो जहाँ पे पेशेंट के अलावा और कोई भी ना जाए। इसमें मुझे एक और सिम्टम भी था। उसमें ये था कि जब मुझे पहला सिम्टम हुआ यानी कि छींके वगैरह और नज़ला ज़ुकाम, इसके तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मेरी सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और तकरीबन ये 10 दिन तक जो है ये सेंस जो है मेरी वापस नहीं आई। और कोई 10-11 दिन गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली ये मेरी सेंस ऑफ स्मेल वापस आ गई थी। ऐसा है कि किसी भी पेशेंट का जब ये टेस्ट होता है तो वो लैब वाले जो हैं उस पेशेंट का डाटा गवर्नमेंट को, हेल्थ अथॉरिटीज़ को देते हैं। और फिर हेल्थ सेक्टर वाले जो हैं उस पेशेंट से रब्ता करते हैं। और गवर्नमेंट की जो टीम है वो हेल्थ सेक्टर से जो है वो घर पे विज़िट करती है और तमाम घर के अफराद का जो है वो सैंपल लेते हैं। और अगर वो ये भी चेक करते हैं कि पेशेंट के घर में बाकायदा आइसोलेशन की जगह है या नहीं। अगर तो वो समझते हैं कि ये आइसोलेशन हो सकती है तो वो फिर पेशेंट को उसी जगह जो है आइसोलेशन की हदायत करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो गवर्नमेंट ने अपने मुख्तलिफ मकामात पर सेंटर्स बनाए हैं वो वहाँ पे उस पेशेंट को मुंतकिल कर देते हैं। जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुझे पहले तो लैब से फ़ोन आया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो आप जो है आइसोलेट हो गए।
مگر اس سے کچھ دیر بعد جو ہے گورنمنٹ کے نمائندوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھ سے ساری ڈیٹیلز پوچھی، تو مگر انہوں نے وقت کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کب تک جو ہے وہ وزٹ کریں گے. مگر میرے کچھ جاننے والے تھے تو اور وہ ان کا تعلق بھی میڈیکل سے تھا، تو انہوں نے مجھے ایک ہاسپٹل سجیسٹ کر دیا تھا، تو میں اپنے طور پر وہیں پہ جو ہے شفٹ ہو گیا تھا. اور جب میں ہاسپٹل گیا تو وہاں پہ باقاعدہ کرونا کا ایک الگ سے سینٹر بنا ہوا تھا. انہوں نے 2 فلورز جو ہیں کرونا کے پیشنٹس کے لیے وقف کر دیے تھے اور بڑے اچھے انتظامات تھے. سیفٹی میئرس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مد نظر رکھا جا رہا تھا. اور جب میں ہاسپٹل شفٹ ہوا تو ادھر کچھ ایسا سسٹم تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے میرے کچھ بیسک ٹیسٹ کیے اور اس کے علاوہ چیسٹ ایکس رے کیا. اس کے بعد انہوں نے میری ساری ہسٹری معلوم کی، مجھے کیا سمٹمز تھے اور کیا اس سے پہلے مجھے کیا کوئی بیماری تو نہیں تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اس حساب سے جو ہے ٹریٹ کیا، کیونکہ اس بیماری میں اب تک جو ہے کوئی اسپیشل دوائی جو ہے وہ دریافت نہیں کی گئی، تو ہر پیشنٹ کو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کچھ طاقت کی گولیاں جس میں وٹامن کی اور کھانسی کے لیے کچھ اسٹیپسلس اور ساتھ کچھ دن انہوں نے مجھے پیناڈول دی. ہاسپٹل میں پرائیویٹ رومز بھی تھے اور وارڈز بھی تھے، مگر وارڈز میں یہ تھا کہ پیشنٹس کافی زیادہ تھے، یعنی کہ 4 سے 5 پیشنٹ ایک وارڈ میں موجود تھے. تو میں نے پھر پرائیویٹ روم کے لیے جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ اس کو سجیسٹ کیا. بہتر یہ ہے کہ انسان کرونا میں جو ہے اچھی غذا کھائے، جس میں جو ہے پھل، سبزیاں، گوشت اور قیمے کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو، کیونکہ اس سے جو ہے امیون سسٹم میں کافی بہتری آتی ہے اور جلد جو ہے وہ انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو سٹاف تھا وہ بہت اچھا تعاون کرنے والا تھا. اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ نرسز یا ڈاکٹرز جو ہے وہ وزٹ کرتے تھے. نرسز جو ہے وہ ہر 5-6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بلڈ پریشر اور اس کے علاوہ ٹیمپریچر وغیرہ چیک کرتی تھی. اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہر 8 گھنٹے کے بعد جو ہے راؤنڈ پر آتے تھے اور وہ سارا جو ہے معائنہ کرتے تھے اور پرابلمس پوچھتے تھے کہ کوئی پیشنٹ کو کیا مسئلہ ہے. ادھر میڈیکل سٹاف جو کام پہ تھا انہوں نے باقاعدہ ایک سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک کور تھا، اور ہینڈ سینیٹائزرز اور جو گلوز کا ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کیا جا رہا تھا. اور پیشنٹس کو باقاعدہ اسپیشل ماسک N95 جو ہے انہوں نے فراہم کیے ہوئے تھے. اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہر وارڈ بوائے یا کوئی بھی نرس یا کوئی ڈاکٹر آتا تھا تو ان SOPs کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ وزٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ وہاں پہ جو وارڈ بوائے صفائی وغیرہ کے لیے آتے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ جو ہے وہ پراپر سیفٹی میجرز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سوٹ پہنا ہوتا تھا. جیسے کہ مجھے کھانسی اور نزلہ زکام وغیرہ تھا وہ تو 2 سے 3 دن میں مجھے ختم ہو گیا تھا، مگر ایک سمٹم جو کہ سینس آف اسمیل جانے کا تھا وہ تقریباً 10 دن تک جو ہے وہ مسئلہ رہا تھا، اور تقریباً 11ویں-12ویں دن میں اس سے بھی نجات پا گیا تھا. تو تقریباً 10 سے 12 دن بعد جو ہے ڈاکٹرز نے میرا دوبارہ ٹیسٹ کیا، مگر وہ پازیٹیو آ گیا. تو انہوں نے مجھے تقریباً پھر 5 سے 6 دن کا ٹائم دیا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا ٹیسٹ جو ہے 5 سے 6 دن بعد دوبارہ ہوگا. مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ دوبارہ سے جو ہے پازیٹیو آ گیا، تو جس کی وجہ سے مزید مجھے وہاں پہ 1 ہفتے کا ٹائم لگ گیا ٹھیک ہونے کے لیے. البتہ ویسے میں بظاہر تو میں بالکل ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق یہ وائرس جو ہے انسان کے جسم میں تقریباً 15 سے 20 دن تک رہتا ہے. اور ویسے جو یہ وائرس جو ہے اصل میں یہ ایک گول شکل میں ہوتا ہے، اور 15 دن بعد یہ جو ہے نا انسان کے جسم کے اندر ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے پرزوں کی شکل میں جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس لیے جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو آج کل یہ کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ کسی کو کوئی سمٹم نہیں ہے مگر اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے انسان کے جسم میں چھوٹے چھوٹے پرزوں کی شکل میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے.
اور کیونکہ کرونا پیشنٹس کے لیے انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈس آف پروسیجرز رکھے ہوئے تھے جس کو فالو کرنا بہت ضروری تھا، جس میں اگر کسی گھر والے نے یا کسی ریلیٹیو نے پیشنٹ سے ملنا ہے تو اس کی بالکل اجازت نہیں تھی. ہاں مگر اگر کوئی چیز گھر سے منگوانی ہے کھانے پینے کی یا کوئی اور چیز منگوانی ہے تو وہ جو ہے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ریسیپشن پہ آ کے جمع کرا دیتا تھا، تو وہ پھر ریسیپشن سے وارڈ بوائے جو ہے پیشنٹ کے پاس جو ہے وہ منتقل کر دیتا تھا. ہاں ڈاکٹرز کی رائے کے مطابق 15 دن کے بعد جو ہے نا اس وائرس کا انسان کے جسم میں انٹینسٹی لیول بہت لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ وائرس جو ہے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، یعنی کسی اور انسان میں ہمارے سے ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. مگر 15 دن سے پہلے اس کے اندر وائرس میں جان ہوتی ہے اور یہ جو ہے انسان کے جسم میں یعنی کہ ایک تو خطرہ بھی ہوتا ہے اور دوسرا ٹرانسفر کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسفر ہونے کا خدشہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو 15 دن کے بعد یہ خدشہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کے جسم میں اس کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے جو ہے وہ موجود رہتے ہیں. یہ اس بیماری سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. انسان کو مطلب کہ اپنے ذہن کو بالکل چل رکھنا چاہیے، بالکل تر و تازہ رکھنا چاہیے. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. جس طرح نارمل عام بخار یا فلو وغیرہ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے. مگر چونکہ یہ وائرس ہے تو اس کا اثر کچھ دن تک جو ہے انسان کے جسم میں رہتا ہے. باقی آئسولیشن یا کوارنٹین میں اگر انسان رہے تو چونکہ میں تو جن دنوں مجھے یہ مسئلہ آیا تھا ان دنوں رمضان تھا، تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی عبادات اور قرآن پڑھنا اور یہ وہ اس طرح میرا وقت گزر گیا تھا. دوسری بات ہے کہ لیپ ٹاپ میرے ساتھ تھا، انٹرنیٹ کی وہاں سہولت میسر تھی، دفتر کا کام تھا وہ ان دنوں جو ہے وہ میں نے کیا اور تقریباً 8 گھنٹے میں دن میں جو ہے اپنے دفتر کے کام کو دیتا تھا. اس کے بعد جو ہے میں کچھ وقت نوافل نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت اس میں لگا دیتا تھا. اس کے علاوہ میں جو ہے انٹرنیٹ پہ کچھ اسلامک ویڈیوز وغیرہ دیکھ لیتا تھا. اس میں میرا ٹائم گزر جاتا تھا اور کچھ کمرے میں اپنی چہل قدمی کرتا تھا تاکہ کیونکہ اب ایک جگہ جو ہے انسان بیٹھ کر بھی تھک جاتا ہے، آوازار ہو جاتا ہے، تو واک میں کر لیتا تھا تھوڑی بہت. باقی تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے. باقی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ بیماری جو ہے جلد از جلد ہمارے ملک سے کیا بلکہ پوری دنیا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مٹا دیں. اور باقی اس کے اندر جو ہے SOPs کو فالو کیا جائے. اور یہ جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارا ملک بھی اتنا کوئی اکنامک وائز بھی اچھا نہیں ہے، تو لاک ڈاؤن کرنے سے کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہوا. فائدہ ہوا بھی ہوگا تو وہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے. تو اب جیسے کہ حکومت نے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کھول دی ہے اور سارے کاروبار وغیرہ دوبارہ سے جو ہے ریزیوم ہو گئے ہیں. اب ان سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دیں، جس میں جو ہے ماسک کا پہننا پلس ہینڈ سینیٹائزر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یوز کریں اور سوشل ڈسٹینسز جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے. باقی میری کچھ سجیشنز ہیں، جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آئسولیٹ ہوئے گا، ظاہر ہے. تو آئسولیشن میں جانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان اگر اپنے ساتھ رکھے تو اس کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، جیسے لیپ ٹاپ، موبائل اور انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی. پلس اگر آپ کتابیں پڑھنے کا، بکس پڑھنے کا شوق ہے تو کچھ ایسی کتابیں اپنے ساتھ رکھ لیں تو اس میں انسان کا اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. اور ویسے بھی انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز میسر ہے، وہاں پہ ڈیجیٹل بکس بھی مل جاتی ہیں، ویڈیوز، یہ وہ ہر چیز. اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنے ٹائم کو کیسے جو ہے وہ قیمتی بنائیں. اس کے علاوہ آپ کچھ ٹائم جو ہے اسلامک اس پہ بھی دے سکتے ہیں کہ اسلامک چیزوں کا مطالعہ کر کے آپ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اور باقی نمازوں کا اہتمام، اللہ سے دعائیں مانگیں، ذکر اذکار، یہ چیزیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور ظاہر ہے یہ بیماری اللہ نے ہی نازل فرمائی ہے اور اللہ نے ہی اس کو مٹانا ہے. باقی ہم تو بڑے چھوٹے اور کم تر لوگ ہیں، ہم تو صرف SOPs کو فالو کر سکتے ہیں. الحمدللہ جیسے آپ کے سامنے میں ہوں، بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمت طاقت دی
اور جو ہے انسان کو اس بیماری میں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ نا آئسولیشن میں کیونکہ انسان کو عادت نہیں ہوتی ہے اکیلے رہنے کی، تو اس میں جو ہے انسان جلدی گھبرا جاتا ہے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. انسان اگر صبر سے کام لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا پھل عطا کرتے ہیں.